खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब की 5वीं से 19वीं आयत। एक दिन जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर के तहाइफ से आरास्ता है, तो यीशु ने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा, जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या उस्ताद ये बातें कब होंगी और जब होने को हो तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाकया होना जरूर है, मगर उस वक्त फौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई जाएगी, और बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे और जा बजा वबाएं और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। और मां बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुमको गिरफ्तार करवाएंगे, और तुम में से बास कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, हम लतूरियाई साल के इख्तिताम के करीब पहुंच चुके हैं। आने वाले इतवार को यीशु बादशाह की ईद मनाएंगे, और उसके साथ लतूरियाई साल का इख्तिताम होगा। फिर आमद के पहले इतवार से, जैसे ही हम आमद का मौसम आगाज करेंगे, तो उस पहले आमद की मोमबत्ती से हम नए लतूरियाई साल का आगाज करेंगे। तो इख्तिताम की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें बार बार आखिरत की जा रही हैं। इस जिंदगी और इस दुनिया के बाद जो होगा उसके मुतल्लक बयान किया जा रहा है बार बार। पर मेरी तवज्जो का मरकज जो आयत आज रही है या है, और वो है दूसरी तलावत। उसका खत जो तसल्लीकियों के नाम लिखा गया है, पौलुस रसूल ने
اور واضح طور پر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے. کیونکہ پولس رسول نے یہ کلیسیا قائم کی. تسالونیکیوں کی کلیسیا جو ہے وہاں جا کر انجیل کا پرچار کیا اور ان کو تیار کیا، یسوع کے متعلق بیان کیا، انجیل کے متعلق بیان کیا، ان کو سکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ سب مل کر ایک خاندان اور کلیسیا کی صورت میں جو ہے خدا کی بادشاہی، خدا کی شریعت، خدا کے احکامات اور سب سے بڑھ کر مسیح خداوند کے دکھ سہنے، مصلوب ہونے اور مردوں پہ جی اٹھنے کے بھید پر غور و خوض کریں. تو مختلف ذمہ داریاں بھی دی گئی ان کو. صحیح ہے. اسی لیے وہ جب ہم کرنتھیوں کے نام خط پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی جو نغمہ محبت ہے تو وہ بھی اس نے اس لیے تحریر کیا. اس سے پہلے سارے ابواب ہیں بڑے واضح طور پر. وہ کہتا ہے کہ اگر تجھ میں محبت نہیں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ. ویسے یہ میں نے حوالہ ویسے دیا ہے. یہاں بھی وہ ذمہ داری لے رہا ہے، ایک تحریر کر رہا ہے ان کو کہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے کرو. صحیح. پہلے کیونکہ سارے رسول بھی کام کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا جو قائم کی جاتی تھی وہ بھی کام کرتے، خدمت کرتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مفت کا کھانا پسند کر رہے تھے تو وہ انہیں تحریر کرتا ہے کہ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے. اس کو میں نے ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن اور تھوڑا پڑھنے کے ساتھ اس کو میں نے اپنی مسیحی زندگی پر جو زندگی ہے اس پہ ذرا اس کو اس کے ساتھ ملا کر ذرا سوچنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم کس حد تک اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس نے کہا جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے. کھانے بھی نہ. اس لیے وہ کسی نے ایک تمثیل بھی کہی کہ ایک شخص ایک راستے سے گزرتا ہے تو اسے 3 افراد راہ کے کنارے بیٹھے نظر آتے ہیں. صبح بھی وہ دیکھتا ہے وہ وہیں بیٹھے تھے، شام کو جب گھر لوٹ رہا تھا تب بھی اس نے دیکھا کہ وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، ویسے ہی چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہو، آپ لوگوں نے کچھ کھایا پیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا. تو وہ کہتا کہ چلو آپ میرے گھر میں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے نہیں. تو اس نے اپنی امی کو فون کیا، اس نے کہا ان کو لے آؤ میں کھانا دوں گا. تو پھر دوبارہ جب اس نے کہا کہ آؤ چلے کھانا، میری امی نے کہا کہ آپ آ سکتے ہو. تو وہ اسے کہتا کہ وہ جواب دیتے کہ ہم میں سے ایک ہی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، ایک ہی، ہم تینوں نہیں جا سکتے. وہ حیران ہوا. صحیح. تو کیا ہے، کیوں ایک ہی جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک محنت، قسمت اور دولت. صحیح. محنت، قسمت اور دولت. تو ان میں سے ایک ہی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے. تو اپنی امی سے دوبارہ پھر پوچھ لو کہ کس کو ساتھ لے کے آؤں. ٹھیک ہے، کیونکہ پتر ماواں دے بڑے لاڈلے ہوندے نے نا. تو اس سے پوچھتا ہے کہ کس کو لے کے آؤں. تو اس کی ماں نے جب اس نے فون کیا کہ ان میں سے محنت، قسمت اور دولت میں سے محنت کو لے کے آ. کیونکہ بیٹا جب محنت گھر تو لے کے آئے گا نا، دولت بھی آ جائے گی اور قسمت تو کھل جائے گی. محنت کرنے والوں کے ساتھ دولت بھی ہے اور ان کی قسمت بھی ہے. تو وہ پھر محنت کو پکڑ لیتا ہے اس کا ہاتھ اور لے جاتا ہے، اور وہ محنت دوسرے دونوں کو بھی کھینچ کے ساتھ لے آتی ہے. تو محنت سے کمانے سے محنت کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. ہاں. اور میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ بھائی جو انٹیلیجنٹ ہے نا، ذہین ترین ہے، ہوشیار ہے، جلدی سیکھنے والے ہیں، وہ فیل ہو سکتے ہیں، لیکن نظم و ضبط اور محنت کرنے والے کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے. جو ڈسپلن ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. یہ زندگی کا حال.
تو محنت کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے اور بڑا پرسکون ہوتا ہے, تسکین دینے والا ہوتا ہے. تو محنت, یہاں بات پھر کام کرنے کی جا رہی ہے. تو کام وہی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. تو جو محنت کرے گا پھل بھی وہی پائے گا. تو جو فارغ رہے گا کیا وہ کبھی ترقی حاصل کر پائے گا؟ اور دور حاضرہ میں بہت سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم کچھ لوگ خاندان کچھ کرنا نہیں چاہتے لیکن حاصل سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. مثلا بہت سارے کیا ہوتا ہے پھر اپنا گھر بیچ کے پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑی مشکلات اور تلخ حقیقت ہوتی ہے کیونکہ جب کام کرنا نہیں, کمانا نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ قرضہ لینا ہے تو وہ سود پہ لینا ہے اور پھر وہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ آپ دا گھر دے کے جان چھڑانی پیندی. یہ دور آسرا میں ارد گرد آپ دیکھتے ہی ہوں گے. تو محنت کرنا جو ہے نا یہ سیکھنا چاہیے. محنت کرنا سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری اس دنیا میں بھی بہت اہم ہے, ہمارے لیے اس دنیا میں بھی عزت بنتی ہے اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیں اس کا پھل ملے گا. اب میں اتنا محنت پہ کام اتنی بات کر رہا ہوں اور پولس رسول کے ان الفاظ کو جو ہے بار بار دہرا رہا ہوں, تو اس کا ہمارے آج کے لطوریہ کلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بات تو آخرت کی جا رہی ہے, بات تو اپنی زندگی کی جا رہی ہے. جب قوم پر قوم چڑھائی کرے گی, بادشاہی پہ بادشاہی چڑھائی کرے گی, پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا, کچھ بھی نہیں بنی, یعنی اتنا زوال ہوگا, اتنے فسادات ہوں گے, اتنی لڑائیاں ہوں گی, اتنے جھگڑے ہوں گے, جو ہے بھائی کا دشمن ہو جائے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور فادر جی کہہ رہا محنت پہ ذرا غور کریں. تو محنت کر کے کمانے پہ بار بار کیوں توجہ. جس کو ذرا تھوڑا سا ہم اس کو کھل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ خدا نے محنت کرنا ایک ذمہ داری ہے. ایسی ہے نا ذمہ داری. تو خدا نے ہمیں بھی ذمہ داری دی ہوئی ہے اس دنیا میں رہنے کی, اس دنیا میں اس کے کلام کے پرچار کی, اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے. ایسی ہے نا ذمہ داری ہمیں ملی ہے کہ محنت کرنی ہے. تو محنت سے ہی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. اور اس کو میں نے سیکھا ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں جو خاندان خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے والدین اور ان کے جو بھی گھر کے افراد ہیں ان میں محنت ہی ہے. ان کی محنت نہیں, کوئی بھی سرمایہ کار نہیں کسی کے آباء و اجداد جنہوں نے وراثت میں دولت چھوڑی ہو. کیا خیال ہے؟ تو محنت کر کے ہی سب نے کمایا ہے اور محنت کر کے ہی آگے چل. تو یہ تو دنیاوی بات دولت کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک اور جو دولت ہے جسے زنگ نہیں لگتا, جسے کیڑا نہیں چراتا, وہ جو ہے اچھے اعمال, اس کے لیے بھی محنت درکار ہے. اس کے لیے بھی محنت درکار ہے. ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں بھی ایک ذمہ داری دی گئی. کون سی؟ کہ دنیا کو معمور و محکوم کرو. یہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ نہیں؟ تو کل ایک سیمینار تھا, ہم اس پہ بھی بات کر رہے تھے کہ کائنات کو بنانے کے لیے خدا نے 6 دن لگا دیے. ایسے ہی ہے نا, 7ویں دن آرام کیا اور اس میں ایک دن جو ہے آدم کو بنانے اور ہوا کو بنانے میں بھی چلو لگا لیں, لیکن 6 دن اس کائنات یعنی کہ اتنی وسیع اور خوبصورت اور ماسٹر پیس خدا نے بنا دیا کہ اس پر اس نے پورے 6 دن کام کیا. اور اس پر اگر ہم دیکھیں کہ 5 دن اگر خدا نے کائنات کو بنانے میں گزار دیا تو ایک دن جو ہے وہ آدم اور حوا کو بنانے کے لیے گزارا. ایسے ہی ہے نا. تو جس 5 دن اگر کائنات پہ لگائے ہیں اور کائنات کی ایک ایک چیز کو بنانے میں تخلیق کرنے پر اس نے گزارے ہیں, اور لیکن جس پر ایک دن گزارا ہے اور اسے ہی ساری مخلوقات پر افضل قرار دے دیا. کیا کہا کہ انسان کیا ہوگا؟ اشرف المخلوقات. زیادہ وقت کس پر گزارا ہے؟ کائنات پر, اس کی چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے. اور آدم اور حوا کو بنانے کے لیے کیا ایک دن لگا, تو اس میں بھی اس نے کیا کیا؟ اسے سب مخلوقات پر افضل ٹھہرا دیا.
کہ یہ اشرف المخلوقات ہے بھی ہے، ہونا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ساری کائنات کو بناتے ہوئے اس نے اپنی شبیہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کو بنانے کے لیے اپنی شبیہ کا، اپنی صورت کا ذکر کیا. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. پھر اسے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں کیا دم پھونکا؟ زندگی کا. لیکن کہیں نہیں لکھا جو ہم سمندر کے اندر دیکھتے ہیں، جو بھی مچھلیاں ہیں، دوسرے جانور جو ہیں، کسی میں نہیں. کس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا؟ انسان. مچھلی زندہ ہے کہ نہیں؟ مگرمچھ زندہ ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے پنچھی اور چرند پرند سارے زندہ ہے کہ نہیں؟ ان میں زندگی ہے، لیکن وہ کس میں ہے؟ خدا کی انسان میں. اشرف المخلوقات ہے، صحیح. تو اس میں زندگی کا دم پھونکا، اسے ذمہ داری دی، اشرف المخلوقات. تو اس میں چلو میں نے ویسے ہی بات کی، میں نے کہا ایک دن خدا نے انسان کو دیا اور اس میں بھی 1 گھنٹہ ہی لگایا ہوگا مرد کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ. 23 گھنٹے جو ہے نا اس نے عورت کو بنانے میں لگائے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میرے منا دی ناراض فادر جی وہ پہلے نہیں ہے مان دیا تسی اور انہوں نے ذرا انہوں نے رتبہ اچھا کردا. میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی کہ خدا نے انسان کو 1 دن دیا، لیکن اسے اشرف المخلوقات کا، اور ذمہ داری صرف ایک ہی دی، کسے؟ کائنات کو معمور و محکوم کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کا خیال کرو اور اسے اور خوبصورت بناؤ. کیا خیال ہے؟ تو انسان اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے. غور طلب بات ہے. اس کی اتنی خوبصورت کائنات کو ہم سنوار رہے ہیں، اس کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. سب سے خطرناک کیمیکلز کون بنا رہا ہے؟ انسان. پانی ضائع کیا جا رہا ہے، کیمیکلز میں نے کہا پہلے ہی، ہاں دھواں اتنا. ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں. کیا یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں؟ تو جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا وہ کھانے بھی نہ پائے، لیکن خدا پھر بھی ہمیں اتنی برکات اور فضائل نواز رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی تخلیق اور جو اس نے بڑے پیار سے اتنا عرصہ لگا کے بنائی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ذمہ داری دی گئی. صحیح. تو ایک ذمہ داری معمور و محکوم کرو. صحیح. اس کا اگر اس کی تفسیر کریں تو وہ خاندانی زندگی کو تشکیل دینے میں بھی آ جاتا ہے، ہاں اس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے. پھر خدا نے اور انبیاء کرام کو بھی بھیجا جو پیغام دیتے رہے مختلف طریقوں سے، اور وہ بار بار ہمیں سکھاتے رہے، اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، اور بیٹے نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، تم میں ہے. تم خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو، تقدو کرتے رہو، توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. اور یہ بھی ساری بار بار باتیں، تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے بھی ہم ایک ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک ذمہ داری ملتی ہے کہ خدا کو قبول کرنا ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے، خدا کی مرضی پر چلنا ہے، شیطان کو ترک کرنا ہے، شیطانی ساری جو حرکات و سکنات ہیں ان سے کنارہ کرنا ہے، کوئی بھی بری روش اپنانی نہیں ہے، بلکہ مسیح خداوند کے مزاج کو اپنا کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، یہ کام، یہ خدمت ہمیں جو ہے دی گئی ہے. تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ خدمت کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے. کھانے بھی نہ پائے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، جاننا اور پرکھنا کہ میری ذمہ داری مسیحی مومن ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کیا. تو خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا. اور یہی ساری باتیں جو ہیں وہ واضح طور پر لکھی کہ یہاں اس نے کہا کہ یہ ہیکل کے جو نفیس پتھر ہیں اور اتنے بیش قیمتی تحائف کے ساتھ آراستہ ہے،
یہ ایک چیز بھی باقی نہ رہے گی، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک سارا جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، تو ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ تو اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے جو بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، اور ہم اس انسان ہوتے ہوئے اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، ہم اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے، اور ہم سچے دل سے یسوع کی انجیل پر عمل نہیں کرتے، تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ مسیح خداوند کے بدن اور خون کو کھا سکے؟ کیونکہ اس نے کہا جو کام نہیں کرتا، جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وہ کھانے بھی نہ پائے، تو ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں جب ہم کلام کو سنتے ہیں؟ اس لیے یسوع نے کہا کہ میری باتیں جو ہیں وہ زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تو اس کی باتیں جب ہم زندگی سمجھ کر، اپنی روح سمجھ کر جیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لا کر جو ہے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس کے کلام پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بہت دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد در حقیقت ہے کیا، اور مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، خدا کی رضا کو پورا کریں، خدا کے کہنے کے مطابق چلیں، جو وہ چاہتا ہے ہم وہ کریں اور اس کی پیروی کریں، تب جا کر ہم ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ اگر ہم اس کے کہنے پر نہیں چلتے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کے لیے صبر بھی چاہیے، ایمان، اور جس کے پاس ایمان ہے اس میں صبر ہے، اور صبر سے ہم اپنی جانوں کو بچائے رکھیں گے۔ اس لیے میں بار بار اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج اس بچے کی مانند نہ ہو کہ ایک بیٹا، ماں باپ کے لیے سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ اولاد، ایسے ہی ہے نا، اولاد، اور اولاد کے لیے سب سے اہم کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ ماں باپ ہے، لیکن ہونا چاہیے، میں نے لفظ بولا ہے ہونا چاہیے، اہم کون ہونا چاہیے؟ ماں باپ۔ ماں باپ کے لیے اولاد تو اہم ہے ہی، وہ تو ان کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولاد کے لیے ماں باپ ہی اہم ہونا چاہیے۔ تو ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو بڑا پیار کرتا، چھوٹے ہے نا، جب باپ باہر سے آتا ہے گھر میں تو کام سے واپس آتا ہے تو بچے بھاگ کر اسے گلے لگا لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا، بھاگ کے اسے گلے لگا لیتے ہیں، اور اس کی گود، وہ باپ بھی اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد پانی ملتا ہے تو پھر وہ پیتا ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ایسے ہی وہ بیٹا بھی قد و قامت میں بڑھتا جاتا ہے، اور ہر روز ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی باپ آتا ہے بھاگ کے اس کے پاس آنا ہے، تو اس کی آہستہ آہستہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بدلتی جاتی ہے، لیکن آخر جب وہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے نا موبائل چاہیے، ہاں موبائل چاہیے، سب کے پاس ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے خرید کے دے دیتا ہے، صحیح، خرید کے بیٹے کو موبائل دے دیا، اور اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب کام پہ ہو گیا ہے تو دوسرے دن جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو بیٹا کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہ اس موبائل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، یا انٹرنیٹ لگوا دیا ہے، انٹرنیٹ پہ مصروف ہے، صحیح؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا غور کریں۔ تو باپ فیل کرتا ہے کہ آج میرے بیٹے نے کوئی رد عمل دکھایا ہی نہیں ہے، پہلے تو بھاگ کے مجھے آ کے گلے لگاتا اور خوش آمدید کہتا، سلام کہتا اور سب کچھ کرتا، بڑے چاؤ کے ساتھ میرے ساتھ وقت بتاتا، اور اب بھی میں گھر واپس آیا ہوں تو اسے میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا، میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ باپ فیل کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی
کیا بات ہے آج آپ نے کوئی سلام بھی نہیں کیا؟ ابو آپ کو پتہ ہے میں کھیل رہا تھا، میں مصروف ہوں. صحیح؟ تو یہ بات اسے اچھی نہیں لگتی. ہاں اپنے تحفے اور اپنے اس موبائل کے ساتھ اتنا مگن ہو جاتا ہے. تھوڑی سی سخت لے لیں ذرا مثال. ہاں برا نہ محسوس ہو تو سخت سی مثال لے لیں. ایک جو والدین اپنی اولاد کی شادیاں کر دیتے ہیں، ان کو گھر بانٹ کے دے دیتے ہیں اور گھر ان کے نام کر دیتے ہیں، تو پیسے بھی ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ پھر آج کل پتہ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں اولڈ ہاؤس یا گلیوں میں، کیونکہ کوئی بھی قبول نہیں کر رہا ہوتا. صحیح؟ کیونکہ سب کچھ انہوں نے دے دیا. میں نے پہلے کہا تھا سخت سی مثال، شاید آپ ارد گرد دیکھتے ہی ہوں گے. خدا نہ کرے ایسی سچویشن کسی بھی خاندان پر آئے، میری دعا ہے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جو چل رہی ہے، جو ہے، جو جسے ماننا پڑے گا. کہ کل ہی میں ایک خاتون کو مسح کا ساکرامنٹ دے کے آیا. 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹیاں، شادیاں ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹا ایک ہی ہے، شادی کی ہے، سب کچھ اسے اس کے نام، ریٹائرڈ ہوئی وہ بھی اس کے نام، سب کچھ. تو بیٹے نے گھر سے نکال دیا، بیٹیاں ہی جو ہیں وہ سنبھال رہی ہیں. تو یعنی کہ یہ چلتے چلتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بات بتا. کیا خیال ہے؟ یہ رویہ ٹھیک ہے؟ اونچی ذرا بولیں. یہ جو بچے رویہ دکھا رہے ہیں کہ اپنی پسند کی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی وجودیت اور موجودگی کو بھی نوٹس نہیں کرتے، یہ رویہ ٹھیک ہے؟ اونچی آواز نہیں آئی. نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. بار بار آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولے اونچی ذرا. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاتھ کھڑا کریں کتنے متفق ہیں؟ تقریباً سارے متفق ہیں کہ یہ رویہ کہ باپ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے تو اب ماں باپ کی قدر نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں بتانا، ماں باپ کی عزت نہیں کرنا، ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا، ان کے حکموں پر عمل نہیں کرنا، یہ ساری جو نافرمانی ہے اور یہ خود غرضی ہے، یہ غلط ہے. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ مذمت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ہمیں یہ رویہ نہیں چاہیے. یہ رویہ ہمارے خاندانوں میں یہ نظر نہیں آنا چاہیے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. ہاں بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کیونکہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں اس رویے کی وجہ سے. تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اب سوچیں کہ خدا نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے اور ہم خدا کی موجودگی، خدا کی محبت، خدا کی شریعت، خدا کے احکامات، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم میں اور ان بچوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیا ہو گیا؟ نہیں آواز آئی. سچ ہے کہ نہیں؟ وہ آسمانی باپ ہے. یہاں بچے کو اپنی خواہش کے مطابق جو مل گیا ہے وہ اپنے دنیاوی باپ کے ساتھ یہ رویہ کر رہا ہے، اور ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، کائنات بنائی، سب کچھ عطا کیا، ایک ایک چیز ہمیں عطا کی، اور ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. ہم میں اور اس بیٹے میں جو موبائل لینے کے بعد اپنے باپ کو سلام بھی نہیں کرتا اور اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں اسے ہوتا، اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا کہ جب
हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, यीशु के मिशन को समझते नहीं, यीशु के आने के इस मकसद को जानते नहीं, और उसके कहने और उसके मुंह की बातों को और उसके कलाम को हम सुनते समझते और उस पर अमल नहीं करते, तो हम उस बच्चे की मानद है। खास पैगाम आपके लिए और मेरे लिए। आए आज जरा, अगर हम आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, तो इस मजाज को खत्म करें और दिल से खुदा की मौजूदगी का एहसास करें और दिल से उसके हुक्मों पर अमल करें और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाकर उसके सच्चे बेटे और बेटियां बने। यही हमारी जिंदगी का इस दुनिया में मकसद है और रहना चाहिए, बस और कोई नहीं। कि हमने किसकी मर्जी को पूरा करना है? खुदा की, जो हमारा आसमानी बाप है। आए इन बातों पर जरा गौर करें और खिदमत करें, दिल से काम करें, दिल से उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि हम हकीकी ग़िज़ा मसीह खुदावंद का बदन और खून हासिल करके हमेशा जिंदा रहे। जैसे उसने कहा, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। तो आए हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने।